بھی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا نہیں جاتا۔ والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم. معزز حضرات اساتذہ کرام، موقر ادارے کے موقر قرائے نظام، آپ سے مستفید ہونے والے شعبۂ قرآن کے طلبہ عزیز، جامعہ اشاعت العلوم مکہ کو کے ہمارے اس عظیم ادارے کے تمام بھی طلباء، اعزاء، احباب اور پیارے بچوں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات نے اذان کے مسابقے میں شرکت فرمائی۔ اذان کا مسابقہ، اذان کی امپورٹنس اور اس کی اہمیت پر منحصر ہے۔ پورے قرآن کریم میں 6236 آیتیں ہیں۔ اس کی تشریح 40,000 حدیثوں میں ہے۔ متون حدیث جو قرآن کی تشریح کہے جاتے ہیں وہ کل 40,000 ہیں، اور ان 40,000 حدیثوں سے بے شمار لمٹ لیس مسائل اور احکام فقہائے کرام نے مستنبط کیے ہیں۔ ان سارے احکام و مسائل کا مجموعہ دین اور شریعت کہلاتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حکیم الامت کے لقب سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ دین اصول کے مجموعے کا نام ہے، اور جو مذہب ہے، مسائل نکالے گئے ہیں، فروعات، شریعت، وہ فروع کے مجموعے کا نام ہے۔ اور ان اصول و فروع کو پورے دنیا میں پھیلانا، یہ دین اسلام کا پھیلانا ہے۔ اور دین اسلام کا مجموعہ یہ اذان ہے۔ پورے دین کی سمری
समरी ऑफ दी होल इस्लाम, पूरे इस्लाम का खुलासा अजान में है। अब जाहिर सी बात है कि सूरज निकलता है, धीरे धीरे उसकी किरणें सूरज के टिकिए से निकल करके पूरे दुनिया में फैल जाती है। सूरज सर के ऊपर आ जाता है, पता ही चलता वेयर आर द रेज, किरणें कहाँ हैं, शुआएं किधर गई, पता ही नहीं चलता है। उसके बाद जब डूबने लगता है सूरज, तो उसी टिकिया में सूरज की सारी शुआएं धीरे धीरे किताब जैसे खुली हो बंद हो करके सिमट जाए, ऐसे तमाम शुआएं सिमट कर उसी टिकिया में आ जाती है। ऐसे ही अजान सूरज की एक टिकिया है, जिसको फैलाया तो 6236 आयतें, 40,000 हदीसें और काउंटलेस इश्यूज ऑफ इस्लाम, बेशुमार अहकाम मसाइल बने, और वो ठीक दोपहर की तरह पूरी दुनिया में इस्लाम की शुआएं किरणें फैली हुई। और उसके बाद जब ये इसको समेटना है तो सूरज की टिकिए की मानिंद अजान है, उसमें सारे मसाइल सिमट जाएंगे। लिहाजा अगर कोई अजान सीखता है तो गोया कि वो सूरज की टिकिया, एक खुलासा, एक मुख्तसर और मतन किताब अपने पास रखी हुई है। सिखाने वाले मतने दीन को सिखा रहे हैं, उसका लहजा, उसके तरीके, उनके मकामात जितनी से तफसील करें वो तफसील ऐसे है जैसे सूरज दिन के निस्फ पर पूरी दुनिया को चमका रहा है। और मुख्तसर में उसको कहना है तो अजान। इसी मुख्तसर में जब पूरा दिन आ गया तो इसीलिए हदीस शरीफ में आता है कि कोई वबाई बीमारी आए और अजान दी जाए तो गोया कि पूरा दिन हमने सुना दिया, तो बलाएं और मुसीबतें टल जाती हैं। इसी वजह से हर नमाज के लिए उसके वक्त में अजान है। वक्त से पहले अजान दे दी गई तो अजान नहीं मानी जाएगी, उसको दोहराना पड़ेगा। अकेले नमाज पढ़नी है तो भी है कि बेहतर है कि इकामत कह ली जाए, अजान महल्ले की काफ़ी है। इस अजान के बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन आप सब लोगों को जल्दी जाना है, इसलिए एक दो चीज़ बतला के इसकी तासीर बात ख़त्म कर देता हूँ। एक बात ये कि दिल्ली में दारुल उलूम देवबंद के माहनामे में एक वाक़या लिखा हुआ है। वाक़या तो सबको अच्छा लगता है तो इसलिए वाक़या सुना देता हूँ। एक खातून का इंतकाल हो गया। इंतकाल से पहले वो पता नहीं क्या बोल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक मौलाना साहब को बुलाया तो मौलाना साहब ने आकर के उसके मुंह की तरफ कान लगाया तो वो बोल रही है फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, इस तरह बोल रही है। फदखुली फी इबादी, मेरे बंदों में सालिहीन में दाखिल हो जाओ और मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। और उसका इंतकाल हो गया। मौलाना साहब ने घर वालों को बुला के पूछा कि क्या मामला है। कहा ये औरत ऐसी थी कि कभी नमाज से ताल्लुक़ नहीं, रोज़े से ताल्लुक़ नहीं, तिलावत से ताल्लुक़ नहीं, कुछ भी इसका नमाज रोज़े तिलावत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन
جب اذان ہوتی تھی تو اذان کا جواب بھی اس کو نہیں آتا تھا، بس صرف کو سب کو کہتی تھی چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ، یہاں تک کہ گھر میں سب لوگوں کے لیے ڈنڈا رکھا تھا، سختی کرتی تھی۔ اذان کی آواز سنائی دینے کے وقت سب کو خاموش رہنے پر جبر و اکراہ کرتی تھی، یہ اس کا کام تھا۔ اس نے اتنا احترام کیا اذان کا تو اللہ رب العزت نے اس کا آخری کلمہ اپنا کلمہ بنا دیا۔ کلام اللہ، قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام، تو اللہ کے کلام کو اس کی زبان سے نکلوا کے اپنا کلام بلوا دیا۔ اب اس کے جنتی ہونے میں کیا شک ہے؟ بحر اٹلانٹک میں ایک جہاز، آپ نے شاید سنا ہو، اس میں ایک جہاز ٹوٹ گیا اور اس کے بعد جتنے سب لوگ تھے مر گئے۔ ایک آدمی تھا، وہ عرب کا رہنے والا تھا، جہاں کا بھی آپ جو ہے حجازی لہجہ، مکی، مدنی، کردی، یہ سب چیزیں آپ کر رہے ہیں، وہ سب اسی کی تشریح ہے، اسی کا ایک کونا پکڑ لیا تو انشاءاللہ ساری خنکی اور ساری حرارت ایمانی پہنچے۔ تو اس میں ایک عرب مسلمان تھے، وہ جہاز جب ٹوٹ گیا، بکھر گیا، سب مر گئے، وہ بھی مرنے والے تھے لیکن ان کو تیرنے آتا تھا، کیسے کیسے وہ کنارے پہنچ گئے۔ کنارے پہنچے آبادی کے تو وہاں پہ سارے لوگ غیر مسلم تھے، لیکن بہرحال اننون پلیس ہے، غیر معلوم جگہ ہے، وہاں گئے، ایک بڑھیا کے یہاں رک گئے، اس نے روک لیا، رہنے لگے وہاں، اور پورا گاؤں غیر مسلم تھا علاقہ۔ پھر جو ہے ایک دن دیکھا کہ یہ بڑھیا بہت زیادہ غم زدہ ہے، بہت زیادہ افسردہ خاطر ہے۔ پوچھا کہ بوڑھی ماں کیوں بہت زیادہ غم زدہ ہے؟ کہا کہ اصل میں ایسا ہے کہ یہاں پر ہم لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ اپنی ایک بچی کو یہاں مندر میں لے جاتے ہیں، چھوڑ آتے ہیں، پھر کوئی بلا مصیبت آتی ہے اس کو ختم کر دیتی ہے، پھر پورے گاؤں میں آرام رہتا ہے۔ تو ہر سال ہمارا یہی طریقہ ہے، اور سارے گھر میں باری بندھی ہوئی ہے کہ اپنی بچی کو ان سال تمہیں بھیجنا ہے، ان سال تمہیں بھیجنا ہے، ان سال تمہیں بھیجنا ہے، تو وہ بچی بھیج کر جاتی ہے۔ آج ان سال ہماری بچی کی باری ہے، اسے بھیجنا ہے۔ تو یہ مسلمان جو عرب تھے، انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں چلا جاؤں گا، مجھ کو بھیج دینا، بن ٹھن کر کے مجھے جو ہے اچھی طرح سجا کر کے مجھے بھیج دینا دلہن کی شکل میں چلا جاؤں گا۔ چنانچہ جب وقت آیا تو یہ جو عرب مسلمان تھے مصیبت سے بچ گئے تھے، یہاں پہ کوئی جانتا وانتا نہیں تھا اسلام کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں، تو ان کو جو ہے سجا کر کے دلہن بنا کر کے جب باری آئی تو مندر میں لے جا کے چھوڑا ہے۔ رات میں جو ہے انہوں نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا۔ قرآن شریف پڑھتے پڑھتے ٹھیک 12 بجے ایک بہت ڈراؤنی شکل میں، وہی جو بلا یہ لوگ کہہ رہے تھے، ڈراؤنی شکل میں کوئی آیا اور اس کو ڈرایا، تو انہوں نے جو ہے اذان دینا شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب بلا آگے نہیں بڑھ رہی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ جیسے کہا، فوراً وہ ایک دم وہیں سے مٹ گئی، ختم ہو گئی، پوری
اذان بھی ابھی نہیں کی تھی کہ وہ بلا مصیبت جو کسی ڈراؤنی شکل میں تھی ختم ہو گئی. پھر اپنا وہ قرآن کی تلاوت کرنے لگے. تلاوت کرتے کرتے صبح ہو گئی, وہی نماز بھی پڑھی ہوگی. لوگ آئے لاش لینے کے لیے, تو یہ تو دلہن کی شکل میں آئے تھے, زندہ لاش, زندہ تھی وہ شخصیت, اور وہ لوگ لے کے گئے گھر میں. تو زندہ بچ کے آ گئی ان کی لڑکی. پورے گاؤں میں کوہرام مچ گئے, سب جگہ شور, یہ کیا. تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ لڑکی گئی ہی نہیں تھی, بلکہ وہ ایک پردیسی شخص گیا تھا اور وہ بچ کے چلا آیا. بادشاہ تک شدہ اطلاع ہوئی. بادشاہ نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ تعجب خیز بات ہے, لیکن ہم ابھی اس پر صبر نہیں کرتے ہیں. نیکسٹ ایئر میں, اگلے سال میں دیکھتے ہیں ان کو بھیج کر. ایک سال تک تو اب بلا نہیں آئے گی, بھیجا تھا ہم نے. ایک سال پھر آرام سے رہے. جب وہ تاریخ, وہ پیریڈ آیا, تو پھر انہی کو دلہن کی شکل میں سجا کر کے مندر میں بھیجا. اسی طرح انہوں نے رات میں تلاوت شروع کیا, اور ٹھیک 12 بجے وہ بلا ڈراؤنی شکل میں ظاہر ہوئی, اور انہوں نے اذان دینا شروع کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہی وہ بلا اس بار ختم ہو. ابھی آگے نہیں بڑھے, اس بار ختم ہو گئی. پھر صبح کو ان کو دیکھا موجود, لے گئے. پورے شہر میں یہی چرچا, ہر وقت اسی کا تذکرہ کہ کیا بات ہے, کیسے وہ بلا ختم ہو جا رہی ہے, مٹ جا رہی ہے. بادشاہ نے کہا کہ ایک بار اور موقع دیتے ہیں. 1 سال اور انتظار کیا, اور پھر انہی صاحب کو سجا کر سنوار کر اسی مندر میں بھیجا. گئے, اور اس کے بعد رات آئی, تلاوت شروع کیا. ٹھیک 12 بجے وہ بلا پھر نمودار ہوئی. لیکن جیسے ہی انہوں نے کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر, in no time there was no hardship. جیسے ہی کہا انہوں نے, وہ مصیبت ختم ہے ہی. لوگ انتظار کر رہے تھے, آج رات شاید جاگ بھی رہے ہوں. صبح کو دیکھا کہ پھر اسی طرح امن و شانتی کے ساتھ پیسفل اور آرام کی حالت میں موجود ہے. آئے, اب اس کے بعد بادشاہ کے سامنے لے جایا گیا. انہوں نے کہا کہ بتلائیے کیا ہے ماجرا. تو انہوں نے بتلایا کہ ہم ایک دین مانتے ہیں جس دین کی اصل کتاب ہے قرآن, جس میں 6236 صحیح قول کے اعتبار سے, مشہور قول ہے 6636, تو 6236 آیتیں ہیں, اور جس کی تشریح 40,000 حدیثیں ہیں, اور جس کے مسائل بے شمار ہیں. ان ساری چیزوں کا خلاصہ میں وہاں پڑھ کر کے سمندر کی موجوں کے سامنے ڈٹا رہا. انہوں نے کہا وہ کیا چیز ہے؟ کہا وہ مذہب اسلام کی دعوت ہے, سیکریڈ کال آف پریچنگ اسلام, اسلام کی تبلیغ کی ایک مقدس آواز ہے. وہ کیا ہے؟ بادشاہ کے سامنے بھی پڑھ کے سنایا, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, اللہ اکبر, اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ کہنا تھا کہ پورا شہر مسلمان ہو گئے. پورے دین کو اذان میں سمیٹ کر اس عرب مسلمان نے ان کے سامنے پیش کیا.
وہ تھی اذان جس کی آپ نے آج مشق کی ہے، محنت کی ہے، مسابقہ کیا ہے. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. یہ سب چیزیں ہیں جس میں کمپٹیٹرز کو کمپٹیشن کرنا چاہیے، مسابقہ آرائی کرنے والوں کو مسابقہ آرائی کرنا چاہیے. ہمارے بڑے حضرت پہ اللہ رب العزت بہت بہت رحم و کرم کی بارش برسائے. انہوں نے اذان کا مسابقہ منعقد کیا تھا اور ہوتا رہا. پھر اس کے بعد اب جو حرارت و تازگی آئی ہے اس سے آپ فائدہ اٹھائیں. حضرت مولانا غلام محمد وستانوی آج رحمہ اللہ ہم کہتے ہیں، رحمہ اللہ. انہوں نے پورے مالیگاؤں کے شہر میں جتنے مؤذنین ہیں سب کو باقاعدہ پروگرام کے ساتھ بلایا، جامعہ میں اذان کا مسابقہ منعقد کیا اور پورے اعزاز اور اکرام کے ساتھ، انعام کے ساتھ، سرٹیفکیٹس کے ساتھ یہاں سے رخصت کیا گیا. اسی رکھی ہوئی نیو، اسی رکھی ہوئی بنیاد اور بیس پر آج ہم یہ بھव्य عمارت، شاندار عمارت، ہم یہ ایلیگینٹ بلڈنگ تجوید کی لے کے چل رہے ہیں. اس میں جو آئے وہ آئے اور جو نہیں آئے گا وہ خود محروم ہو جائے گا. یہ بزم میں ہے، یہاں کوتاہ دستی میں ہے محرومی. جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.